नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो लेसन है स्टार्ट होगा आयत नंबर 138 से। आयत नंबर 138 सूरह बकरा। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतन रंग, अल्लाही अल्लाह का, व और मन किसका, अहसनु अच्छा है, मिनल्लाही अल्लाह से, सिबगतन रंग, व और नहनु लहू और हम उसकी, आबिदून इबादत करने वाले हैं। अल्लाह का रंग इख्तियार करो और अल्लाह ताला के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है, हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। अभी कल हमने पढ़ा था अल्लाह का रंग, सिबगतुल्लाह के बारे में पढ़ा था ना, सिबगतुल्लाह। तो यहाँ पर इस आयत में उसका तज़किरा आया है। तो चूँकि ये आयत जो है उसके साथ उसकी भी तफसीर हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन और उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, यानी अल्लाह ताला के कहने पर अमल करना, अल्लाह का रंग इख्तियार करना, अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करना, अल्लाह के हुक्मों की जो है वो बजा आवरी करना, अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करना, ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारना, ये है अल्लाह का रंग। और अल्लाह ताला के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है, हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि हमें मशवरा दिया गया है, कितना खूबसूरत मशवरा है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो और अल्लाह ताला के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है कि अल्लाह का वली बन जाना, यानी दोस्त बन जाना। और अल्लाह भी उसका दोस्त हो जाता है, अल्लाह भी उसका वली बन जाता है, अल्लाह उसको महबूब रखता है, जो बंदा अल्लाह को महबूब रखता है। तो हमें भी चाहिए कि उसी की इबादत करें। हम जो इससे पहले हमारे जो नेक लोग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, और इसके अलावा उनसे पहले जो अम्बिया और उन अम्बिया के पैरोकार, वो सब भी अल्लाह ही की इबादत करते थे और अल्लाह ही के रंग में रंगे हुए थे और अल्लाह ही के हुक्मों की पैरवी करने वाले थे। सो हमें भी चाहिए कि हमें भी अल्लाह के हुक्मों की पैरवी जो है वो करें और अल्लाह के फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का रंग अपनाएं और अपने ऊपर चढ़ा लें, क्योंकि सबसे खूबसूरत रंग उसी का है जिसने ख़ुद को अल्लाह के रंग में ढाल लिया, रंग लिया, उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। आगे आयत नंबर 139 है। कुल तुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। कुल कह दो, तुहाज्जूनना, क्या तुम हमसे हुज्जत करते हो, फ़ी में अल्लाह अल्लाह, वा और हुआ वही, रब्बुना हमारा रब है, वा और रब्बुकुम तुम्हारा रब है, वा और रब्बु रब्बुकुम तुम्हारा, वा और लना हमारे लिए, ला लिए ना हमारे, वा और लना हमारे लिए, अमालुना हमारे अमल, वा और लकुम तुम्हारे लिए, अमालुकुम तुम्हारे अमल, वा और नहनु हम लहू उसी के, मुखलिसून खालिस हैं। ट्रांसलेशन है इसकी, आप फरमा दें कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हम तो उसी के लिए खालिस हो चुके हैं। अब पिछली आयत से जो है वो एक टॉपिक जो चल रहा है उसका कनेक्शन देखिएगा कि अल्लाह ताला की इबादत से इनहराफ, यानी कि इनकार करना, मुकर जाना, और उसके अहकाम का इनकार करने वाला अमलन अल्लाह ताला से झगड़ा करता है। उस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनसे पूछिए, क्या तुम हमारे साथ अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हो, जिसकी तौहीद और अताअत का रंग हमने इख्तियार कर लिया है, जो हमारा मालिक, हमें पालने वाला और तुम्हारा मालिक और तुम्हें भी रोज़ी मुहैया करने वाला है। जब हम एक ही मालिक की मखलूक और एक ही राज़िक के दर के सवाली और मोहताज हैं, तो फिर उस ज़ाते किबरिया के बारे में हमारे साथ क्यों झगड़ते हो। एक मालिक, खालिक और एक ही राज़िक मानने वालों को एक ही उम्मत होना चाहिए कि अगर तुम दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद को मानने के लिए आमादा नहीं और अल्लाह ताला की ग़ुलामी में आने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमने अपने अमाल का जवाब देना है और तुम अपने किरदार के बारे में जवाबदेह होगे। हाँ,
ہم تمہاری طرح اپنے فکر و عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شراکت اور عقیدت توحید کی کوئی ملاوٹ گوارا نہیں کرتے. ہمارا عمل اور عقیدہ اسی ذات کے لیے خالص اور بلا شرکت غیرے ہے جو سب کا رب ہے. یہی وہ جھگڑا ہے جس بنا پر ہر زمانے کا کافر اور مشرک اللہ کے مخلص بندوں سے ٹکراتے آ رہے ہیں. اس فرمان میں ایک مخصوص انداز میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان سے الجھنے کی بجائے ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. اب اس آیت میں کیا ڈسکس ہوا ہے کہ سب کا رب ایک ہے، اور نمبر 2 پہ ہے ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور نمبر 3 سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائے. اب ہم قرآن سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، صبغت اللہ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اس اخلاص کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے قرآن کی روشنی میں. نمبر 1 ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاص کا حکم سورہ زمر آیت نمبر 11 میں ہے. تمام امتوں کو اخلاص کا حکم سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں ہے، اور اخلاص والے مومن ہیں سورہ نساء آیت نمبر 146. اور مخلص بندوں پر شیطان قابو نہ پا سکے گا سورہ صاد آیت نمبر 83. آیت نمبر 140 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا. ام کیا تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیمہ کہ بے شک ابراہیم، یا پھر یہ کہ ابراہیم، وا اور اسماعیل، وا اور اسحاق، وا اور یعقوب، وا اور الاسباط اولاد یعقوب یعنی یعقوب کی اولاد، کانو تھے ہدن یہودی او یا نصارا نصرانی، کل کہہ دیں تم کیا تم عالم جاننے والے ہو، ام اللہ ام یا اللہ اللہ، وا اور من کون ہے ازلم بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے کتما چھپائی شہادتاً گواہی عندہ اس کے پاس من سے اللہ، وا اور ما اللہ بغافل اللہ بے خبر نہیں ہے، وا اور ما نہیں اللہ بغافل بے خبر، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، تم سب کرتے ہو. اس کی ٹرانسلیشن ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب اور علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ پوچھئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کے نزدیک شہادت چھپانے والے سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کو ہم جوڑتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرقہ واریت سے مبرہ حضرات تھے، یعنی کہ فرقہ واریت سے دستبردار اور پاک. ان کو فرقہ واریت میں گھسیٹنا اللہ تعالیٰ کی شہادت کو ٹھکرانے اور چھپانے کے مترادف ہے. یہود و نصارہ انتہائی ہٹ درم لوگ ہیں جو جغرافیائی حقائق، تاریخی شواہد اور الہامی دلائل سننے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی ضد پر قائم اور جھوٹا دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہودی اور عیسائی ہونے میں ہے. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے استفسار فرمائیں، پوچھیں کہ ان پیغمبروں کے متعلق اور ان کے عقائد کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ علیم و خبیر اور علام الغیوب زیادہ جانتا ہے؟ یہ اللہ کی وہ شہادت ہے جس پر تورات اور انجیل اور قرآن گواہی دے رہے ہیں. وہ شخص انتہا درجے کا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم شہادت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی قول و فعل سے غافل و بے خبر نہیں. جن ہستیوں کو تم اپنے کھاتہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ جماعت تھی جو گزر چکی. ان کے اعمال کا صلہ انہی کے لیے ہے اور تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا. تمہیں ان کے اعمال کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں ہرگز ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ایسا اصول ہے جس سے ہر انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے ساتھ ان تمام سہاروں کو کاٹ دیا جاتا ہے جن سے افراد اور قوموں میں بدعملی پیدا ہوا کرتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وما کانا من المشرکین، جس کی ٹرانسلیشن ہے ابراہیم یہودی اور عیسائی نہ تھے
لیکن وہ توحید پرست مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت میں کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں، کیا پوائنٹس اس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی شہادت کو چھپانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ نمبر 3 فوت شدگان کے بارے میں ہمیں اور ہمارے بارے میں انہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور نمبر 4 ہے ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اچھا جی، تفصیل ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ بڑا ظالم کون ہے۔ نمبر 1 اللہ کی مساجد کو ویران کرنے والا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے۔ اور نمبر 2 ہے اللہ کی گواہی کو چھپانے والا، سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، سورہ انعام آیت نمبر 12۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، سورہ انعام آیت نمبر 93۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ اللہ کی آیات سن کر اعراض کرنے والا، سورہ کہف آیت نمبر 57۔ اور حق بات کو جھٹلانے والا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 68۔ سچ بات کو جھٹلانے والا، سورہ زمر آیت نمبر 32۔ نوح علیہ السلام کی قوم ظالم تھی، سورہ نجم آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مانگنے والا، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ قرآن کی نصیحت سے منہ موڑنے والا، سورہ کہف آیت نمبر 57۔ یہ ہے جی قرآن کی آیات جہاں سے آپ کو دلائل دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 141۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تلک امۃ یہ امت، قد تحقیق، خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وا اور لکم تمہارے لیے، ما جو کسبتم تم نے کمایا، وا اور لا نہیں، تسألون پوچھا جائے گا، عما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تمہیں ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پڑھایا، سمجھایا، بتایا، سنایا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم نے کیا تمہارے لیے، یعنی کہ جو امت گزر چکی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو بھی انکار کیے، جو بھی اقرار کیے، اس کا خمیازہ انہوں نے خود بھگتنا ہے۔ اچھا کیا تو اچھا اجر پائیں گے، اگر برا کیا تو برا اجر پائیں گے، اور جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو قوم گزر چکی ہے، اور ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جی کہ اپنے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، کوئی بھی کسی کا جواب دہ نہیں ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی خود کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ ہاں جی اولاد جو ہے وہ اولاد سے رب پوچھے گا، بھئی اولاد کے حوالے سے جو آپ کے حقوق و فرائض ہیں اس کے بارے میں جواب آپ ہی نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 142۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے گا، سَيَقُولُ اب کہیں گے، سُفَهَاءُ بیوقوف، من سے ناسی لوگ، ما کس، وا اور لا، واللہم انہیں پھیر دیا، یعنی کہ مسلمانوں کو پھیر دیا، ان سے قبلاتی قبلہ ہم ان کا، اللتی وہ جس، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، کل آپ کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، مشرق مشرق، وا اور مغرب مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء چاہتا ہے، الا طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اچھا جی، یہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا ہے، آپ فرما دیں کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ایک چل رہا ہے ٹاپک، اس سے پچھلی آیات سے اس کا کنیکشن، کہ پہلے پارہ کے اختتامی رکوع جو آئے ہیں، رکوعات جو آئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے وضاحت فرمائی تھی کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ جو پارہ نمبر 1 ہے، الحمدللہ یہ جب ابھی میں نے پہلی آیت پڑھی اس کی تو میں آپ کو کہنے لگی تھی، لیکن میں نے کہا چلے آیت پڑھا دوں، اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بات آپ لوگوں کے دماغوں سے میں جو ہے وہ کانوں سے نکالتی ہوں اور دماغوں میں گھساتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 140 ہم نے پڑھی،
140 پڑھی ہم نے اور پہلا پارہ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ 142 سے ہمارا دوسرا پارہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو جو پہلے پارے کے اختتامی رکوع آئے ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی خدمات، ان کی جو فرما برداریاں ہیں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے نے تعمیر کیا تھا. پھر یہود و نصارہ کو ملت ابراہیم پر متفق ہو جانے کی دعوت دی تھی. پارہ کی آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ ایک امت تھی جن کے عقائد و نظریات ایک ہی تھے اور وہ اس دنیا سے جہان آخرت کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں. چنانچہ اب ان کی شریعت کے حوالے سے کوئی ثبوت دینا، اس پر مصر ہونا اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اصرار کرنا بڑی بیوقوفی کی علامت ہے جس کا یہ لوگ عن قریب برملا اظہار کریں گے. لیکن اے مسلمانوں، گھبرانے کی بجائے اس پر سچائی پر قائم رہنا. یہاں یہود و نصارہ کے پروپیگنڈا کے مقابلے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے. قبلہ کا لفظی معنی جانب اور سمت ہے. ٹھیک ہے، قبلہ کا لفظی معنی جانب اور سمت ہے، یعنی ہم جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. شرعی اصطلاح میں نماز کے وقت مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کی سمت کو قبلہ کہا گیا ہے. اب بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان اعتقادی طور پر ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی طرح عبادت کے وقت بھی ان کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے تاکہ فکری اور عملی طور پر امت میں وحدت و یگانگت، یعنی کہ ان میں جو ہے وہ سیم ایک جیسی چیز ہو، کسی میں بھی جو ہے وہ رتی برابر فرق نہ ہو. ابھی دیکھیے تمام مسلمان جو ہے نوافل ہوں، نماز ہو، فرض نماز ہو، نفلی نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، سبھی نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف منہ نہیں کرنا. تو یہ ہے جی یگانگت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے گا کہ تحویل کعبہ کے وقت دنیا کے دو بڑے مذہب عیسائی اور یہودی عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ جس طرح ہمیں ملت ابراہیم کی اتباع کا پابند کیا گیا ہے، اسی طرح ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرکز ہدایت اور مرجع خلائق بنایا ہے. اس خواہش کی تکمیل سے پہلے آپ اور مسلمانوں کو اتنی بڑی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب نادان لوگ کوہرام مچائیں گے کہ تبدیلی قبلہ کی کیا ضرورت تھی، پہلے قبلہ میں کون سی خرابی واقع ہوئی تھی، یہ تو محض مخالفت برائے مخالفت کا نتیجہ ہے. اس کے جواب میں اعتراض کرنے والوں کو سمجھایا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس طرف چاہے رخ پھیرنے کا حکم صادر فرمائے. وہ بھی ایک سمت تھی اور یہ بھی ایک جانب اور سمت ہے، لیکن فرق اتنا بڑا ہے کہ پہلے آپ اپنی مرضی سے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیں. ہدایت رسم و رواج، پرانی اور غیر مستند روایات کو اپنانے کا نام نہیں ہے. ہدایت تو وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نشاندہی اور رہنمائی فرماتا ہے. یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تابع فرما اور ہدایت کے طالب ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر بیوقوف بننے والوں کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی. اب اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ان میں دیکھیے گا ذرا. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا بیوقوفی ہے. نمبر 2 ہے، اور نمبر 3 ہے اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری ایک یعنی کہ ایک تفسیر ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہدایت وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت قرار دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 120. اور نمبر 2 ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، سورہ قصص آیت نمبر 56. اور نمبر 3 وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، سورہ اعراف آیت نمبر 43. یہ نمبر پوائنٹ 4 تھا. اور نمبر 5 پہ ہے کہ ہدایت جبری نہیں اختیاری چیز ہے، سورہ دہر آیت نمبر 3. اور نمبر 6 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو ہدایت
نہیں دے سکتے، سورہ قصص آیت نمبر 56. اور نمبر 7 پہ ہے ہدایت پانا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 17. اور نمبر 8 ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری انسان کی ہدایت کی ضمانت ہے، سورہ نور آیت نمبر 54. اور پوائنٹ نمبر 9 ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان ہدایت کی کسوٹی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137. اور نمبر 10 ہے ہدایت پر استقامت کی دعا کرنا چاہیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8. اور یہ ہماری آیت نمبر 142 جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے.